आज माह शाबान की 15 तारीख जुम्मे का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज अल्लाह पाक का ये नाम हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। अल्लाह से करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह देने पर कादिर है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह शाबान की 15 तारीख जुम्मा के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि अचानक इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबी कहाँ से आ गई है। दोस्तों, माह शाबान की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है। जब इस फजीलत वाले, इस बरकत वाले, इस कबूलियत वाले, हुर्मत वाले महीने में अल्लाह के इस नाम को पढ़ा जाता है तो अल्लाह अपने इस नाम के तपेल रहमतें, बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देता है। आज माह शाबान की 15 तारीख और जुम्मे का दिन है और ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज अगर आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, और अगर आप ये वजीफ़ा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप रब करीम से जो कुछ मांगेंगे एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। जो शख्स रातों रात दौलतमंद होना चाहता है, जो शख्स जल्दी शादी के असबाब चाहता है, जल्द अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, वो आज माह शाबान की 15 तारीख जुम्मा के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से हाथ पे लाकर मांगे। मेरा रब आपको जोलियाँ भर भर के अता फरमाएगा। आप जिस चीज़ की हाजत करके बैठेंगे अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। अल्लाह पाक आपकी खाली अलमारियों को भर देगा। आज जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं ले रहे, आज ये वजीफ़ा पढ़कर देख ले। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये वजीफ़ा इतनी जल्दी अमीर और कबीर बना देता है। ये वजीफ़ा फ़कीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शाबान की 15 तारीख इतना कबूलियत का दिन है कि इस दिन में जिस घर में ये वजीफ़ा, जिस घर में रब करीम के ये नाम मुबारक पढ़े जाते हैं, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। जिस दुकान में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज सिर्फ अपने मकसद की नियत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। माह शाबान की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में नेक अमाल की कबूलियत होती है। शाबान के महीने में इबादत और नेक अमाल का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब दिया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है। आपने फरमाया कि जो शख्स भी शाबान के 7 रोज़े रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और इसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है और शाबान मेरा महीना है। शाबान की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस तरह है जिस तरह कुरान मजीद की फजीलत तमाम आसमानी किताबों और तमाम सहीफ़ों पर है। इस तरह आपने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान कमली वाले आका का महीना है और इसकी फजीलत इस तरह है जिस तरह मुझ मोहम्मद की फजीलत तमाम नबियों पर है। इसी तरह आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ये उम्मत का महीना है और इसकी फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजीलत तमाम मखलूक़ात पर है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा भी शाबान के महीने में किसी मुसलमान की मदद करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएंगे जो ताहद नज़र तक वसी होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, 15 शाबान जुम्मे का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़हर के बाद पढ़ ले, चाहे नमाज असर के बाद पढ़ ले, नमाज मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं।
حتیٰ کہ رات کا کوئی بھی وقت بچ جائے تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوبارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پر پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کر لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اپنے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیات ہے۔ شعبان کے مہینے میں، اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی رحمتیں برکتیں آپ پر نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقینی کامل توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں،
کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے، لہٰذا ہم نے اس طرح موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا پتاہو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا پتاہو کی قسم تو خود میرے اللہ نے کہا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے نام یا پتاہ کی، تو یا پتاہ پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ آپ نے یا پتاہو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا پتاہو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا پتاہو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا پتاہو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا پتاہو یا رزاقو کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول لیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا پتاہو یا رزاقو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآنی سورت ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھ جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات بتا رہی ہوں، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 101 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اسے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورۃ اخلاص نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ 101 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیے اور کھائیے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہے کہ آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، اب ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔